बहुत शुक्रिया लोधी साहब। दोस्तों, वक्त की किल्लत के बायस आपकी राह का ये सिलसिला थोड़ा जो उसको रोकते हैं। आप सबकी जो राह हैं उस पर आपका शुक्रिया, और आपने जो तजावीज़ दी हैं उनको भी हम आइंदा जो है वो मलहूज़ खातिर रखेंगे। जो कमियां कोताहियाँ रह गई हैं उन पे माजरत। ये इंटरेक्शन में जब काम चलता रहेगा तो बेहतरी आती जाएगी। मैं चाहूँगा कि आखिर में आपके नुमाइंदे की तरफ से इज्तमाही राय ले ली जाए ताकि ये पूरे प्रेस क्लब की राय हो। मैं गुजारिश करूँगा सदर गुजरात प्रेस क्लब मोहतरम वसीम अशरफ भट्ट साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, जनाब वजाहत मसूद साहब, जनाब डॉक्टर जावेद सजाद साहब, मियां इमरान मसूद और मेरे सहाफ़ी दोस्तों, वाइस चांसलर साहब हमारे पास या हम इनके पास जब भी आए तो इस हवाले से अक्सर हमने भी ख्वाहिश का इजहार किया और इन्होंने भी किया कि क्यों ना जर्नलिस्टों की ट्रेनिंग के लिए कोई प्रोग्राम जो है वो हम लॉन्च करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो सोचा था, जो हमने ख्वाहिश का इजहार इन्होंने किया, हमने किया, आज हमने उसको बड़ा सक्सेसफुली, और इसका एक मेडन जो है प्रोग्राम वो आज कंप्लीट हुआ है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इन 3 दिनों में हर रोज़ जो कंक्लूजन था हर रोज़ का, उस पर तो मैंने बात की है, लेकिन आज चूँकि 3 दिन पे बात करनी है तो पहले भी ये बात हुई कि रिपोर्टिंग जो मेन मसला है हमारे यहाँ, वो रिपोर्टिंग के हवाले से है। रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग हम चाह रहे थे, तो ज़्यादा जो वर्क फोर्स है वो रिपोर्टिंग के शोबा में है, और दूसरा सब एडिटिंग के हवाले से है, तीसरा कॉलम नवीसी के हवाले से, और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इखलाकियात के हवाले से, कि अगर मीडिया के एथिक्स के हवाले से जो बात हुई। तो पिछले जो 2 रोज़ थे और आज का जो दिन जनाब वजाहत मसूद साहब ने सहाफ़ियों के जो ओवरऑल मसाइल हैं उनके ऊपर रोशनी डाली है। तो ये 3 दिन सीखने से भरपूर रहे और एक इंटरेक्टिव सेशन था। बेसिकली ये कोई उस तरह की कोई क्लास नहीं थी, ये कोई लेक्चर उस तरह का नहीं था। एक वीसी साहब ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी ये कहा था, और ये प्रैक्टिकली भी ऐसा ही हुआ कि ये एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ है। ये 3 दिन हमारे जो सीनियर दोस्त, बड़े बड़े सीजनड, तसीर मुस्तफ़ा साहब जंग में 26 साल उन्होंने सब एडिटिंग और चीफ न्यूज़ एडिटर भी रहे, उन्होंने बड़ा काम किया। नई मुस्तफ़ा साहब रिपोर्टिंग के हवाले से थे, बड़ी अच्छी बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें उन्होंने की, और आगे से दोस्तों ने बड़े अच्छे सवालात किए, उसमें बड़ी दिलचस्पी ली और सीखा। कल का जो इरशाद अहमद आरिफ साहब का था कॉलम नवीसी के हवाले से, तो नो डाउट हमारे इधर काफ़ी सारे सीनियर और जूनियर कॉलम निगार भी बैठे हैं जो लोकल सतह पे मकामी अखबारात में और कुछ कौमी अखबारात में भी लिखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने भी इस हवाले से, और मैंने ख़ुद भी बहुत कुछ हमने सीखा है। कॉलम की जो बात थी कि ये एक गैर जनबदारी, मैं समझता हूँ जो सबसे ये 3 दिन की जो मेन थीम है, जो हमने जो यहाँ से अर्ज किया है, वो ये है कि एक जर्नलिस्ट को डेडली गैर जनबदार होना चाहिए। उसको आज जो वजाहत साहब ने कहा है कि आप अपनी स्टोरी में, जो न्यूज़ स्टोरी है, जो रिपोर्ट है, उसमें अपनी तरफ से कमेंट्स नहीं डालें। एनालिसिस में और खबर में बहुत फ़र्क, जो आज इन्होंने बड़ी खुल के जो बात उस पर की है, पहले दिन भी इस पर बात हुई लेकिन आज ज़्यादा खुल खिला के मैं समझता हूँ इन्होंने बात की है। तो ये हमारे सब के लिए, मुझ समेत, ये एक चीज़ है कि जो हमने सीखी है। और दूसरा जो एथिक्स के हवाले से मुगीसुद्दीन शेख साहब ने कल जो बात की मीडिया के एथिक्स के, उसमें भी कल दोस्तों ने, मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फीडबैक था। जब यहाँ से हम उठ के खाने के लिए गए तो सभी दोस्तों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, अच्छा उनका था कि हमने सीखा है। तो ये यंग लोग हैं सारे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि आइंदा भी इस तरह के सेशंस होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है, इस यूनिवर्सिटी ने जो फोकस किया है कि हम जो कम्युनिटी है उसको लेके चलेंगे। यहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं, जिस तरह एक दोस्त ने अभी कादरी साहब कह रहे थे कि ओवरसीज़ के हवाले से, तो वो वीसी साहब के पास ऑलरेडी वो प्लान है, उस पर ये काम भी कर रहे हैं जहाँ तक मुझे मालूम है।
تو یہ جو یونیورسٹیز ہیں یہ کمیونٹی بلڈنگ جو ایک ہے HEC کا بھی جو ہے موٹیو کہ کمیونٹی بلڈنگ, تو یہ کمیونٹی بلڈنگ میں ہی یہ میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور یہ جو کام جو جرنلسٹ کی ٹریننگ کا کام جو کہ ان کے اداروں کو کرنا چاہیے, اور انفارچونیٹلی وہ اس پہ سنگل پینی بھی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. بڑے بڑے اینکرز جو 10-10 لاکھ کی تنخواہیں لیتے ہیں, بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, ان کو بھی کبھی شرم نہیں آئی کہ وہ اس پہ کچھ کہیں, اس پہ بھی کوئی بات بلند کریں. لیکن ہم نے یہ پریس کلب کے پلیٹ فارم سے اور یونیورسٹی آف گجرات نے ہمارے ساتھ جو تعاون کیا ہے, جس طرح ہماری مہمان نوازی کی ہے, ہمیں پک اینڈ ڈراپ کی جو فیسلٹی جو دی ہے, اور اس کے بعد 3 دن ہماری بڑی اچھی خاصی نہ صرف ہمیں سکھایا ہے بلکہ ہماری خاطر مدارت بھی کی ہے. تو میں جناب اپنے تمام کمیونٹی کی طرف سے, یہ وائس چانسلر جناب ڈاکٹر نظام الدین, جناب ڈاکٹر زاہد یوسف صاحب بیٹھے ہیں, ان کا بڑا مین رول ہے. انہوں نے ساری کورس کی آؤٹ لائن جو 3 دن کی تیار کیا, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو آئندہ آنے والی جو الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ورکشاپ ہوگی انشاءاللہ, اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کورس کی آؤٹ لائن تیار کی ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. شیخ عبدالرشید صاحب تو ویسے ہی ہمارا حصہ ہیں, ہم ان کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے, اس لیے ہم ان کا بھی شکریہ اس طرح تو نہیں ادا کرتے. لیکن اگین میں یہ تمام دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. محترم عمران مسعود صاحب بھی بڑی دلچسپی لے رہے ہیں صحافیوں میں, تو میں یہ چاہوں گا اگلے دن جب 3 مئی کو پریس فریڈم ڈے تھا تب عمران مسعود صاحب وہاں بھی آئے, وہاں بھی ایک انٹریکٹیو سیشن ہوا. تو یہ منتھ آف مئی مطلب یہ ابھی تک فل آف ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہے پریس کلب کے حوالے سے جرنلسٹوں میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلتا رہے گا, ہماری ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی. ہم سب مل کے اس سوسائٹی میں بہتری کے لیے, ہمارا فوکس ہے کہ سوسائٹی میں کس طرح امپروومنٹ لائی جائے, یہی ہمارا فوکس ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. ساتھیوں, 3 دنوں میں ورکشاپ میں بھی آپ کے ساتھ رہا, اور جیسا وسیم بھائی نے بتایا میرا بھی صحافت سے کچھ تعلق ہے. میں نے بھی 3 دنوں میں بہت کچھ سیکھا, اور ایک بات خاص طور پہ سیکھی. مجھے 3 دن یہ یاد آتا رہا کہ جب سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا تو اس کے شاگرد کرٹس جو اس کے قریب بیٹھا تھا, اس نے اسے تجہیز و تکفین کے وقت پوچھا کہ استاد کوئی بات کہیے جو بعد میں کام آئے. تو سقراط نے آخری لمحوں میں جو بات کہی وہ ہمارے آخری لمحوں تک بہت کام آ سکتی ہے. سقراط نے کہا, کرٹس یاد رکھنا دنیا میں سب سے بڑا گناہ لفظوں کا غلط استعمال ہے, اور ہم جو قلم اور لفظوں کے کھلاڑی ہیں ہمیں یہ احتیاط بہت برتنا ہے. میں اس بات کو الٹا دوں تو جو لفظوں کا صحیح استعمال کرے وہ اس دنیا میں سب سے بڑا کار خیر کرتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ہم اس ورکشاپ کے بعد اپنے لفظوں کے اس کھیل کو سب سے بڑا گناہ سے سب سے بڑا کار خیر بنا دیں گے. میں اب اختتامی کلمات کے لیے دعوت دوں گا آپ کے جانے پہچانے جناب میاں عمران مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر نظام صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پریس کلب گجرات کو, وسیم بٹ صاحب صدر اور ان کی پوری کیبنٹ کو, پورے ممبرز کو, کہ ایک بہت ہی زبردست فیصلہ جو کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یونیورسٹی کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ڈفرینٹ سیکٹرز جو ہیں ہماری کمیونٹی کے ان کو ہمیں انٹریکٹ کروانا چاہیے. وجاہت صاحب کی موجودگی بڑی ہمارے لیے باعث عزت. ان کے ساتھ میرا بڑا پرانا انٹریکشن, بڑی ہائی کریڈیبل قسم کے یہ صحافی بھی ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں. بہت بڑے بڑے مذاکرے جو ٹیلی ویژن میں ہوئے تو میری ساتھ والی کرسی پہ ہمیشہ میں نے انہیں وہیں پایا. دراصل یہی ایک صحافی کی پہچان ہے. میں بھی یہ چاہوں گا کہ ہمارے گجرات پریس کلب سے یہاں سے بھی لوگ جائیں, پی ٹی وی میں بیٹھیں, مذاکروں میں بیٹھیں اور گجرات کی نمائندگی کریں صحافت کے بیس پر. ایک دو باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں کہ میں نے 1990 میں جب میں ممبر بنا تو ایک بڑی مصیبت میرے پہ آن کھڑی ہوگی. ایک گاؤں میں 12 قتل ہو گئے. اس زمانے میں 12 قتل نہیں ہوتے تھے, اکا دکا ہوتا تھا. بہت شور مچا, اور اگلے دن ایک بہت بڑی قومی اخبار میں خبر لگ گئی کہ مارنے والے کی جو گاڑی تھی وہ میاں اکبر ہاؤس میاں عمران مسعود کے گھر سے نکلی, جس کا رنگ جو تھا وہ لال تھا. اب اندازہ لگائیں, یہ میں نے خبر پڑھی اور میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی.
تو میں نے ان دوست سے پوچھا جنہوں نے خبر لکھی، میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے یہ الہام ہو گیا کہ آپ نے یہ خبر لکھ دی؟ آپ نے تو میرے لیے مصیبت کا ایک پورا گڑھا کھود ڈالا۔ اب جن لوگوں کے وہ جو لوگ مرے ہوئے تھے، قتل ہوئے، وہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ جی یہ گاڑی تو آپ کے گھر سے نکلی۔ میں نے کہا یار یہ میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، یہ خبر ہی غلط لگی ہوئی ہے۔ وہ خبر کی درستگی نہ ہوئی اور مجھے آخر میں جا کے پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق پیش کرنی پڑی۔ میں نے تحریک استحقاق پیش کی، تمام ممبرز میرے ساتھ شامل ہو گئے، تحریک ہماری ایکسیپٹ ہوئی، اور ان موصوف کو جو ہے، وہ میرے دوست ہیں، وہ ان کو وہاں پہ طلب کر لیا گیا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اب آپ جب جائیں گے وہاں پہ 5-10 ایم پی ایز بیٹھے ہوں گے، آپ کو ریڈیکیول کریں گے، کیونکہ جب ایم پی ایز کے سامنے کو پیش ہوتا ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ آپ وہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دیں گے وہ ریکارڈ ہوگی، یہ ریکارڈ کا حصہ بنے گا، ہسٹری کا حصہ بنے گا، تو آپ پہلے ہی جو ہے اس کی اخبار کی جو خبر کی درستی کر لیں۔ وہ میری بات نہ مانے۔ ہوا یہ کہ پھر وہاں پہ پہنچے، وہی ہوا جس کا میں نے نشاندہی کی۔ بہرحال بعد میں انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کر لی۔ تو ایک ذرا سی ایک کہہ لیں شرارت یا غفلت کہہ لیں، یا ایک نا سمجھی کہہ لیں، یا خبر کو صحیح طور پہ نہ جانچ پڑتال کرنا، اس سے جو ہے وہ جانی بھی نقصان جو ہے وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اگر ٹیچرز کی تنخواہیں بڑھائی جا سکتی ہیں، اگر پولیس کانسٹیبلز کی تنخواہیں جو ہیں وہ 25-25 ہزار، اگر ڈاکٹرز کی تنخواہیں، اگر وائس چانسلرز کی تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں، تو صحافیوں کی کیوں نہیں تنخواہیں بڑھ سکتی ہیں؟ یہ اخبار کے مالکان کو چاہیے کہ ان کی تنخواہیں جو وہ بڑھا دی جائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ایکسیس ٹو جسٹس پروگرام میں ججز کی تنخواہیں جو تھیں وہ لاکھوں میں کر ڈالیں، اٹارنی جنرلز کی، ایڈیشنل اٹارنی جنرل، پروسیکیوٹرز کی، یقین مانیے گاڑیاں بھی دیں، دفاتر بھی دی، اور تنخواہیں جو ہے بہت زیادہ دے دی۔ تو جو آج کے اس انٹریکٹیو سیشن کے حوالے سے میری یہ گزارش ہوگی وائس چانسلر صاحب سے کہ یہ ہمارے دوست جو پریس کلب سے جو یہاں پر موجود ہیں، یہ بڑے اچھے اور بڑے سفید پوش لوگ بھی اس میں شامل ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں ایک مخالفت بھی فیس کرتے ہیں اکثر سیاسیوں کی۔ سیاستدان کو جو ہے وہ شاید سچ جو ہے اتنا پسند نہیں آتا، پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ سچ ان کو شاید نہیں پسند آتا، اور یہ اپنی جانوں پر کھیل کے جو ہے سچ لکھتے ہیں۔ ایسے دوستوں کو ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور جو ہے ان کی کہہ لیں ایک تربیتی کورسز جو ہیں اس کا ہمیشہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور انسان کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب ہم جب پہلی باری ممبر بنے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ پریویلیج موشن کیا ہے، ہمیں اسکولوں میں یا کالجوں میں نہیں پڑھایا گیا تھا، ہمیں طریقہ التواء کار کا بھی نہیں پتا تھا، کٹ موشن کا نہیں پتا تھا، پوائنٹ آف آرڈر کا نہیں پتا تھا۔ پھر جب وزیر بنے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سمری کہاں سے آتی ہے، کیا اس پہ لکھنا ہے، سمری کو کہاں بھیجنا ہے۔ تو یہ ایک کنٹینیوس ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ ہر دم، ہر وقت، ہر روز، ہر دن آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہوگی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمیں ایک ریسورس سینٹر یہاں پر قائم کرنا چاہیے۔ آپ کا تو آلریڈی ہے یہاں پہ، بہت بڑا سیٹ اپ ہے آپ کا یہاں پہ۔ میں اپنے صحافی بھائیوں کو لائبریریز میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہ انٹرنیٹ پہ جائیں، اور اگر کوئی ریمنڈ ڈیوس کا اگر کوئی ایک واقعہ ہے، اگر کیری لوگر بل کی بات ہو رہی ہے تو ہوز کیری، جان کیری کون تھا؟ اکثر تو صحافیوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیری کون ہے۔ کیری لوگر 2 سینیٹرز تھے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے ٹی وی پہ ٹکرز جو ہیں اس کے غلط سپیلنگز لکھے جا رہے ہیں، انگریزی جو ہے غلط چل رہی ہے۔ پھر میں نے اکثر یہ دیکھا اخبارات میں، بڑے بڑے قومی اخبارات میں نے دیکھا جن کی ایڈیٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی، وہاں پر سپیلنگ مسٹیکس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو بھی خبر کو پکڑیں، ریمنڈ ڈیوس ایک بہت بڑا ایشو تھا، میمو کیس ایک بہت بڑا اندر ایشو، پھر اس کے بعد جو کنٹیمپٹ کیس چل رہا ہے ابھی پرائم منسٹر گیلانی پہ چل رہا تھا، تو اس کے بارے میں جب آپ لکھنا جائیں، جب آپ لکھ رہے ہوں تو ریسرچ کیجیے آپ۔ ہاں، تو ریسرچ کے لیے ان کے پاس شاید اتنے ٹولز اویلیبل نہیں ہیں، تو کم از کم ریسورس سینٹر جو ہے وہ گجرات یونیورسٹی ایکسٹینڈ کرے اپنی سپورٹ، اور یہ ہمارے صحافی بھائی جو ہیں یہاں پر آئیں، یہاں پر بیٹھیں، لائبریری کا ایکسیس ان کو ملنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ایک وقت آئے کہ ہم اپنے پریس کلب میں بھی ایک لائبریری قائم کر دیں، جس سے کہ ہمارے جی ہے آلریڈی ہے، بٹ میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو ہم زیادہ ایکوپ کر دیں، اپ گریڈ کر دیں۔ وہاں پر کوئی نیشنل جیوگرافک کا رسالہ ہم لگا دیں، وہاں پہ کوئی نیوز ویک وہاں پہ جائے، ٹائمز میگزین جائے، انسائکلوپیڈیاز وہاں پر پڑھے ہو، ڈکشنری وہاں پہ پڑھی ہو، نیٹ کی اویلیبلٹی ہو وہاں پہ، اور اس سے ایک بلکہ حد ہم آگے چلے جائیں گے، ہمارے پاس بلیک بیریز ہوں، ہمارے پاس آئی پیڈز ہوں، یہ ایک لیٹر جو اسٹیپ ہے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے گجرات یونیورسٹی نے یہ جو ایک انٹریکٹیو سیشن یہاں پر منعقد کروایا، آئی تھنک اس سے بڑی خدمت جو ہے وہ صحافت کی اور کوئی نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب، اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جو وجاہت صاحب نے جو باتیں کیں وہ بڑی زبردست، بڑی شاندار. یہاں پر میں اپنے صحافی بھائیوں کو بہت ہی زبردست مقام پہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور انسان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے کردار سے بنتی ہے. عزت جو ہوتی ہے وہ کرسیوں یا مال و دولت سے نہیں ہوتی. آپ کی گفتار، آپ کی کردار، آپ کی ایشوز پہ سٹینڈ لینا اور آپ کی کیریکٹر پہ جو ہے اس پہ لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں. اور بڑے بڑے ہم نے MP دیکھے ہیں، بڑے بڑے ایم این اے دیکھے ہیں جو الیکٹ ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن لوگ ان کو گالیاں دے جا رہے ہیں. اور بڑے بڑے ایسے نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں جن کی اپنی کارکردگی سے لوگ آج بھی ان کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں. تو صحافت ہو یا کوئی اور پیشہ ہو، جو ایتھکس جو ہیں وہ سب کے جو ہے وہ سانجے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ اس کے صحافی کی اپنی رائے نہیں ہونی چاہیے. میں بھی اس میں بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں. اس میں صحافی کا کام ہے ایک خبر ملی اس کو وہاں پہ لگا دیا، اور ایک اچھے اخبار کا جو فیس ہے وہ اس کا ایڈیٹوریل پیج ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک بڑی ایک مصمم قسم کی بات ہے. اور اخبارات جو ہیں وہ اپنی کوالٹی سے، اپنی کانٹینٹ سے، خبر جو ہے اپنی خبریت سے پہچانی جاتی ہے. اور جب تک خبر میں خبریت، میں آپ کو پتہ ہے میں چیئرمین ڈن میڈیا گروپ میں بنا. میں اخبار کو بھی میں ہیڈ کر رہا تھا اور ایک ٹی وی چینل کو بھی ہیڈ، ابھی بھی آج کل بھی میں کر رہا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ذرا پیچھے ہوں، زیادہ میں فور فرنٹ پہ نہیں آتا. یہ دنیا ہی اور ہے، یہ اخبار کی دنیا، یہ ٹی وی چینل کی دنیا. میں نے 1 سال ڈاکٹر صاحب چینل کو میں نے دیکھا، سنبھالا، کوشش کی کہ میں اس کو اپ گریڈ کروں. یہ دنیا ہی اور ہے. اور وہاں کے جو میں نے دیکھے کہ کس طریقے سے جو سرکاری یا سیاسی لوگ جو ہیں کس طریقے سے پیچھا کرتے ہیں. بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ ہر روز چینلز کو ٹیلی فون کر کے کہ میری خبر فلانی جگہ لا دیو، فلانی جگہ کر دیو. بہت بڑا کمپٹیشن ہے یہ. ایوری بڈی وانٹس ٹو سی دیئر نیمز اینڈ فیسز ان دا نیوز پیپرز. نیوز پیپرز اور ٹیلی ویژنز ایک ایسا ایک چینل ہے جس سے کہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری خبر نہ آئے تو شاید ہم جو ہے وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک پارٹنرشپ ہے آپ کی اخبارات کی معاشرے کے ساتھ، چینلز کی کمیونٹی کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہے. اس پارٹنرشپ کو بڑا فروٹفل ہونا چاہیے اور بڑا پروڈکٹیو اور بڑا پروگریسو ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہوں اور ہم جو ہے وہ گالی گلوچ کے چکر میں پڑ جائیں. سو آئی تھنک بہت سی باتیں یہاں پر ہو گئی ہیں. اور آپ اس کو ڈاکٹر صاحب ایک اپنا کوارٹرلی افیئر بنائیں، اس کو اینول افیئر بنائیں اس پوری تربیتی کیمپ کو. اور آپ کی اس مدد سے اور آپ کی اس ایفرٹ سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا، اور بہت کچھ ابھی ہمیں سیکھنا ہے. اور ابھی ہمیں اپنی کیریکٹر بلڈنگ بھی بہت زیادہ کرنی ہے. ہم نے ایک اپنا دیکھیں، ایک زمانے میں جب دنیا چینل شروع ہوا تھا تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں میاں عامر نے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. ایک خبر وہاں بریک ہوئی، بریکنگ نیوز. اس بریکنگ نیوز سے جو ہے وہ ٹیک آف کر گیا جو ہے وہ جو دنیا چینل تھا. لہٰذا یہ جو صاحبان یہاں بیٹھے ہیں، ایک بریکنگ نیوز زبردست قسم کی، اس سے آپ کی کردار، آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ ٹیک آف کر جائیں گے. اس وقت کا انتظار کیجئے، اس وقت کو ڈھونڈیے، اس موقع کو حاصل کیجئے، ایفرٹ کریں، ریسرچ کریں اور خبر کی تہہ تک جائیے اور اس کو پھر شائع ضرور کیجئے. ہاں، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں پچھلے سالوں سے اب جو ہمارا جو ایک کہہ لیں کوالٹی جو سائڈ ہے امپروو ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ ہم لوگ اوپر جا رہے ہیں. ہمارے جو لوکل اخبار ہیں، یہ ساکی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، پہلے جذبہ اخبار ہوتا تھا صرف لوکل، اور اب یہ ڈاک اخبار بھی ہے، بے شمار اور بھی اخبارات ہیں، نام بے شمار ہیں. تو آہستہ آہستہ ان کی پیپر کی کوالٹی، انک کی کوالٹی، خبر کی کوالٹی پہلے کمزور تھی، آہستہ آہستہ یہ چیزیں بڑھتی گئیں. فوٹوگرافی، اس کے بعد خبریت، اس کے بعد کس کو آپ نے زیادہ امپورٹنس دینی ہے، کس خبر کو، یہ ہم نے امپرومنٹ دیکھی ہے، وچ از اے ویری ویری گڈ سائن. اور اس کو ہمیں قائم و دائم رکھنا چاہیے. میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. شکریہ میاں صاحب. میں اپنے ساتھیوں کو اس سے پہلے کہ میں اختتامی کلمات کے لیے وائس چانسلر صاحب کو زحمت دوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ورکشاپ کی روئے رواں بذات خود وائس چانسلر صاحب تھے. ہم نے ان کے بہاف پہ کام کیا. ہم نے تو معذرت کی تھی کہ ویکینڈ پہ ہمیں ویکینڈ منانے دے، لیکن ڈاکٹر نظام نے ایک جو ہے سلوگن اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے. ایک سلوگن تھا کام کام اور کام. انہوں نے بنا دیا ہے کہ کام خود بھی کریں گے اور کسی کو بھی بغیر کام کے بیٹھنے نہیں دیں گے. یہ سلوگن ہے خطرناک ہم کے لیے،
لیکن میں بتاؤں کہ لمحہ بہ لمحہ وہ یہاں نہیں رہے 2 دن، لیکن انہوں نے ہر لمحہ مجھ سے اس بارے میں رپورٹ لی، خاص طور پہ جو دیگر معاملات ہیں تربیتی ورکشاپ کے ان پر. اور اس ورکشاپ کی کامیابی میں جو پس منظر میں رہ کے کام کرنے والے لوگ تھے وہ سب سے زیادہ تھے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس شعبے کا کہ جس کی وجہ سے یہ سارے انتظامات ممکن ہوئے. مجھے نظر آ رہا ہے یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری ڈائریکٹر ANC محترمہ عذرا غنی صاحبہ، انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، اور بالخصوص شمع تحسین نے ہمیں جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس پر ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے تعاون کیا. ہمارے ڈائریکٹر ایگزیکٹو پروگرام مشتاق احمد بھٹی صاحب 3 دن ہمارے ساتھ رہے. محترم ہمارے جو ایڈوائزر ٹو دا وائس چانسلر ہیں پروفیسر سید شبیر حسین شاہ صاحب، وہ بہت ویجیلنٹ رہے. انہوں نے لمحہ لمحہ مجھ سے بھی رابطہ رکھا کہ کیسی یہ آپ کی ورکشاپ جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی یہاں پر میڈیا کی ہے، لیکن میڈیا فرینڈلی رویہ شبیر شاہ صاحب کا مجھ سے زیادہ رہا اس کی کامیابی میں. ہمارے بہت سارے دیگر ساتھیوں نے اب ہمارے درمیان موجود ہیں، ڈائریکٹر سائنسز ڈاکٹر فہیم ملک صاحب، دیگر احباب نے بہت کام کیا. میرے ساتھ میری ٹیم میں زبیر میر نے، آسم نے اور پرویز بوٹا نے آپ کو اس حوالے سے کور کیا، اور رپورٹنگ میں پروفیسر ہمایوں خان غوری نے لمحہ بہ لمحہ اس کو نوٹنگ کی اور اس کو پریس بریفنگ جو ہے اس کی وہ بھی جاری کی. تو بہت سے لوگ پس منظر میں جو ہے کام کر رہے تھے. میں ذاتی طور پر بھی اور ادارے کی طرف سے بھی ان سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور بلا تاخیر دعوت اظہار خیال دے رہا ہوں اختتامی کلمات کے لیے آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل یہ جوائنٹ وینچر تھا. گجرات پریس کلب کے پریزیڈنٹ وسیم بٹ صاحب اور ان کی کیبنٹ نے، میں جب پریس کلب گیا تھا وہاں بات ہوئی تھی. پچھلے سال بھی یہ بات ہوئی تھی، لیکن یہ ہوا تھا کہ ہم پریس کلب میں جا کے کریں گے، تو وہ بات کچھ وجہ سے نہیں ہو سکی. اصل میں یہ ورکشاپ اٹ واز ناٹ اے ٹریننگ ورکشاپ تھا، اور انٹریکشن کرنا آپ کے ساتھ، اور انٹریکشن کسی نہ کسی موضوع پہ ہونا چاہیے. ابھی کیونکہ پہلا ورکشاپ تھا اس لیے ہم آپ کو اس طرح سے مختلف لوگوں کو بلائے. اب جو ورکشاپ ہوگا اسپیسیفک کسی نہ کسی ٹاپک پہ ہوگا، یا ایجوکیشن پہ ہو، بجٹ پہ ہو، ایجوکیشن پالیسی پہ ہو، ہیلتھ پالیسی پہ ہو، امپلائمنٹ کے ریٹس پہ ہو، پاورٹی پہ ہو. ایک ٹاپک ہونا چاہیے اس کے پر ہم آپ کو سارے معلومات پرووائڈ کریں گے پاکستان میں اس وقت کیا اسٹیٹس ہے. وہ رپورٹ آپ کو پہلے مل جائے گی کہ پاکستان کی اسٹیٹسٹکس کیا کہتی ہیں. اس کے بعد آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ کہاں تک اس کا استعمال ہو سکتا ہے. اور ٹریننگ ورکشاپ تو ایک خاص قسم کا طریقہ کار ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، جو آپ کے پاس کم ہوتا ہے. اس کے لیے کورسز بنانے پڑیں گے 6 ہفتے کے، 3 مہینے کے، پورے سیمسٹر کے. وہ کورسز الگ ہوں گے. یہ سے مقصد یہ تھا کہ آپ کو اورینٹیشن، ایک قسم کے ڈائلاگ شروع کیا جائے، اور ایک اویئرنیس پیدا کی، ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے آپس میں. اس کے بعد پھر ہم آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے تھرو انٹرنیٹ اینڈ تھرو کورسپونڈنس، تھرو ڈسٹریبیوشن آف مٹیریلس. تو مجھے پتہ ہے سارے جو اسپیکرز یہاں پر آئے تھے اپنے اپنے فیلڈ میں بہت مقام رکھتے ہیں. میں نے ریکویسٹ کی تھی وجاہت صاحب سے کل کی بات تھی، مجھے بڑی خوشی کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور یہاں پر آئے. اور مجھے جب بھی آتے ہیں تو بلیو بھی میرے فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ پاکستان میں اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو جرنلزم میں نہیں، ایڈمنسٹریشن میں ہو، مینجمنٹ میں، اکیڈیمیا میں ہو، پھر پاکستان کی ترقی کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. یہ اکیڈیمیا میں بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، صحافت میں بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور بہت اچھے ریسرچر ہیں. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا ان کی کتاب ایک پہلے آ چکی تھی پاکستان دو راہ پہ ایک اب کتاب اور آنے والی ہے ان کی، وہ آپ کو چائے کے بریک میں بتائیں گے. تو میں بہت مشکور ہوں کہ یہاں پر آئے اور ہمیشہ میں آتے ہیں اور سیمینار میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہ اس قسم کے ورکشاپ جس کو HEC کہتا ہے کہ کمیونٹی اکیڈیمیا لنکیجز، یہ بہت ضروری ہے اور یہ اکثر ہونا چاہیے. اور ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ورکشاپ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کی میری لسٹ میں وہ انویٹیشن نہیں جاتا ہو. ہم اندر سے انشور کریں گے جو بھی ورکشاپ ہمارے پاس ہو آپ کے پاس پہنچے، جتنے بھی آ سکتے ہوں. کچھ لوگ آتے ہیں، کبھی 4 آگے کبھی 6 آگے، ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے سیمینار میں آتے رہتے ہیں. تو وہ ٹاپیکل ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ہونا، پارٹیسپیٹ کرنا، کون سے مٹیریل آپ کے ملنا آپ کی لوگ. اگر آپ آ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہماری یونیورسٹی کا ایک خاص ایک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کریکٹرسٹک، ہم ہر مہینے کوئی نہ کوئی ورکشاپ، سیمینارز، میٹنگ کراتے رہتے ہیں. اب
अगले महीने, इसी महीने के आखिर में हमारे पास प्रोफेसर अजगर अली इंजीनियर साहब आ रहे हैं, एक बॉम्बे से आ रहे हैं। वो यहाँ पे 2 टॉक देंगे। उनका टॉपिक हमेशा इस्लाम से होता है, उनकी ख़ास एक एनालिसिस है, बड़ी बोल्ड एनालिसिस है, वो करते रहते हैं। बोरे हैं, वैसे बोरा कम्युनिटी से हैं। बोरा कम्युनिटी से ज़्यादा वो नहीं करती, लेकिन वो रिसर्चर बहुत अच्छे हैं। तो वो इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिल जाएगा तो पहले इस्लामाबाद आएंगे, उसके बाद गुजरात आएंगे। पिछले दिन हमारे पास एक और सहाफ़ी राइटर एनालिस्ट आए थे, मुवाहिद हुसैन साहब। उन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे टॉक दी थी फॉरेन पॉलिसी पे। तो आइंदा हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हीर का एक प्रोग्राम हम स्टेज करना चाहते हैं। स्टेज ड्रामा होगा हीर के बारे में, उसमें मैसेजेस बहुत आपको मिलेंगे। लिटरेचर का होगा, लेकिन एक हमारी पूरी तलबा और तालबात इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके प्रेस क्लब में हमारे जो इवेंट्स होने वाले हैं इसकी आपकी लिस्ट पहुँच जाएगी, आप फिर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। कई बातें यहाँ पे हुई, बहुत से रिकमेंडेशंस आई, और ज़रूर हम इंशाल्लाह हम तो चाहेंगे कि हमारे पास पीरियडिकली एवरी क्वार्टर हो, एवरी सेमेस्टर हम आपके साथ स्पेसिफिक वर्कशॉप करेंगे इस तरह के, ताकि आप टॉपिकल भी हों। हम आपसे कंसल्ट करेंगे पहले क्लब से कि आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, ताकि उसकी तैयारी हम करें। आपको डॉक्यूमेंटेशन जैसे सजेस्ट किया कि डॉक्यूमेंटेशन आपको दें, पहले से पहुंच जाए मटेरियल पूरा आपके पास, फिर उसके बाद तैयारी करके आप यहाँ आ सकते हैं। देन वी कैन हैव अ गुड डिस्कशन। वही तो हमने बाहर के लोगों को बुलाया, हमारे पास अपने पास भी लोग हैं। हमारी मास मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में PhD का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ PhD होती है मास कम्युनिकेशन, हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। 8 लोग हैं जो PhD कर रहे हैं। MPhil भी हमारे पास दो सेक्शन शुरू हो चुके हैं। प्रोफेशनल MPhil भी हो रहा है और एकेडमिक रिसर्च MPhil। मास्टर और MBA ऑनर्स से पहले हो रहा था। तो एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, वाह है जिसमें कि PhD भी हो रही। तो इसके वहाँ के भी हमारे पास काफ़ी असातिज़ा हैं जो आपसे बात करेंगे, उनकी अपनी रिसर्च पर बात करें वो क्या करते हैं। क्योंकि पहला वर्कशॉप था, इसलिए हमने कहा बाहर के लोगों को बुलाते हैं। ये भी हमारे पास आएंगे, लेकिन हमारे अपने भी लोग शामिल होंगे, फिर किसी और डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, क्योंकि जर्नलिज्म सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नहीं होता। इसमें इकनॉमिक्स भी आएगा, सोशियोलॉजी भी होगी, लिटरेचर भी आ सकता है, पॉलिटिकल साइंस भी इसमें आएगा, हिस्ट्री भी आएगी। बहुत सारे डिपार्टमेंट हमारे पास है, वो आपसे आपके मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आपसे बात कर सकते हैं। जब नई किताब आएगी मसूद साहब की, फिर इंशाल्लाह हम यहाँ लाएंगे, उनकी रहनुमाई यहाँ की जाए। वो तो लाहौर में होगी, लेकिन हम भी यहाँ पे करेंगे कि नई किताब का उसकी यहाँ पे हम उसकी रहनुमाई करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की जो बातें हैं मसूद साहब ने कही हैं, बहुत कम पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो इतनी बोल्ड ऑनेस्टी के साथ इस तरह की बातें कर सकते हैं, बगैर किसी खौफ खतर के। यही होना चाहिए, मैं समझता हर फील्ड में होना चाहिए, हर प्रोफेशन में ये ऐसी बातें होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इनको बड़ा अजीज़ समझता हूँ, बहुत इज़्ज़त करता हूँ उनकी। मेरे से यंग है बहुत, मुझे बहुत इनकी कदर करता हूँ कि ऐसे लोग पाकिस्तान में हैं और होने चाहिए, और हूँ तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बहुत सेफ होगा। कुछ मैंने बुलाया था खुर्रम दस्तगीर साहब को, इसलिए बुलाया था कि वो हमारे सिंडिकेट के मेंबर हैं। आपको पता है कि सिंडिकेट के साथ ताल्लुक़ात रखना ज़रा अच्छा होता है। लेकिन इत्तेफाक से उनका कि वो आज कोई इमरजेंसी मीटिंग हो गई तो वो नहीं आ सके, और वरना उनका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था, वो भी अपने इस मौजू पर कुछ उनकी ओपिनियन भी थी कुछ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देखेंगे फिर। और आपको जो बातें मसूद साहब से कही हैं, आपसे खरी खरी वो भी उसी तरह की हैं। मैसेज एक ही है, मेरा मैसेज एक ही है कि हमारे पास जो मौज़ूआत हैं इतने ज़्यादा हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, यू नेम इट, आपके बहुत मौज़ूआत, और आप उस पर लिखना शुरू करें। हम ये काम आपसे मांग सकते हैं, इस पर रिसर्च कितनी है। हम ज़्यादा रिसर्च तो आपके पास हम दे सकते हैं आपको, जो रिसर्च हमारे पास है, जो रिपोर्ट्स हम आपसे शेयर करेंगे, और उस पर फिर आप इस पर लिख सकते हैं और उसके एनालिसिस कर सकते हैं। न्यूज़ के अलावा, न्यूज़ तो की अपनी रिपोर्टिंग है, न्यूज़ जो आप करते हैं, लेकिन अगर आपने लिखने हैं कॉलम्स या मज़ामीन या सेक्शंस, और मेरे ख्याल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस भी हम कर सकते हैं आपके साथ बैठ के, कुछ मौज़ूआत पे कुछ आपके लोग लिखें, प्रेजेंटेशन करें, कुछ हमारे टीचर्स पे डिस्कशन करें। तो एक एनुअल कॉन्फ्रेंस इसके अलावा हम कर सकते हैं आपके पूरे प्रेस क्लब के साथ, जिसमें आप पूरे जो गुजरात के लोग जो है, लेकिन विद आर्टिकल लिख के लेकर आएँ, वो खुद लिख कर आएँ, डिस्कशन प्रेजेंटेशन हो फिर आप, ताकि हम उस पर डिस्कशन कर सकें।
اس طرح سے ایک انٹریکشن ایک پازیٹیو انداز میں جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے، اس طرح سے ہمارے پھر تعلقات جو ہے زیادہ گہرے ہو جائیں گے کہ انٹریکشن بھی ہو لیکن ٹاپیکل بھی ہو اور ریسرچ کے بیس پہ ہو. اور جہاں تک یونیورسٹی کے ریسورسز ہیں وہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں، جب چاہیں آپ کے پاس ہماری لائبریری ہے، ہمارا میڈیا سینٹر بھی ہے، اور وہ آپ کے جب چاہیں آپ بتائیں آپ آئیں، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. بلکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ماس میڈیا کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے. اس میں اسٹوڈیو ٹیلی ویژن ریکارڈنگ اسٹوڈیو بنانا چاہتے ہیں. ایف ایم تو ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم نے ایک ریکارڈنگ اسٹوڈیو بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ وہاں پر آئیں، ریکارڈ کریں، اور جو چینل آپ کے پاس ہیں جس کا بھیج سکتے ہیں وہاں بھیجیں. موضوعات پہ ہم بحث کریں گے، بات کریں گے، وہی چیز ریکارڈ کر کے آپ بھیج سکتے ہیں. تو ایک قسم کا ریکارڈنگ اسٹوڈیو بنانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ سپٹمبر سے پہلے ہم اس کو کر لیں گے اور آپ کو بلائیں گے اس کی اوپننگ پہ. اور ہمارے جو ریسورسز ہیں، جو نئے نئے پروگرامز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری نیا سیشن شروع ہو اکتوبر میں، اس کی اوپننگ میں آپ آئیں اور سارے پورے ڈپارٹمنٹ کو ہم آپ کو اوپن ہاؤس کرتے ہیں، دیکھیں. ہمارے کچھ نئے انیشیٹو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. نیکسٹ ویک ہم ایک اوپننگ کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں. اس کا ہے کہ یونیورسٹی فوڈ کورٹ کے نام سے، وہ ہم شروع کریں گے صبح 8 سے رات کو 12 بجے تک. اور جرنلسٹ کے لیے خاص کر میں اسپیشل پرمیشن یہ دے سکتے ہیں کہ وہ آئیں، اور رات کو 12 بجے تک کھلا ہوگا. ایک سب ایک کافی شاپ ہے، اس میں بک سٹور بھی ہوگی، کتابیں بھی ہوں گی، کافی بھی ہوگی، سینڈوچز بھی ہوں گے، پیزا بھی ہوگا. تو ہم بیٹھ کے آپ بات بھی کر سکتے ہیں. میوزک بھی وہاں پہ ہوگی، کلاسیکل یا فوک میوزک ہوگی. ریٹ تو خیر وہ خود ہی دیں گے، ریٹ زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ایک ایسا ادارہ بن جائے گا جس میں آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. بک سٹور بھی وہیں پہ ہوگا، کتابیں بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک اوپننگ ہوگی نیکسٹ ویک. ہم اس کو اور آل رن بائی دی اسٹوڈنٹس. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ انکیوبیشن سینٹر، اسٹوڈنٹ بزنس سینٹر. اسٹوڈنٹ خود ہی اس کو چلائیں گے، ان کو تنخواہ بھی ملے گی، پیسے بھی ملیں گے، ٹریننگ بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ کاروبار بھی ہوگا. تو یہ ایک قسم کا ایک انکیوبیشن سینٹر کے نام سے اس کو ہم شروع کر رہے ہیں. اور اگر کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اپنا میڈیا سینٹر کھولیں جس میں آپ سب کنٹریبیوٹ کریں، یہ تو ہمارا اس وقت تعلیمی ہمارا ایف ایم اسٹیشن، اگر ہم اس کو کبھی کمرشل کریں گے ٹی وی اسٹیشن، تو پھر اس کے بعد آپ سے بات کر سکتے ہیں اس کا کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. فی الحال ہمارا پاس یہی ہے. تو یہ بتا دوں کہ میں جب پہلی دفعہ آیا تھا، میں کہ پہلے دوسرے دن میں نے ایک رسالہ پڑھا. آئی کونٹ بلیو اٹ کہ گجرات کا اس کا گیٹ اپ، اس کا دی وے اٹ واز پروڈیوسڈ. پھر اندر میں ایک آرٹیکل پڑھا، بڑا کریٹیکل آرٹیکل تھا یونیورسٹی کے خلاف. لکھنے والے یونیورسٹی کے ڈپٹی رجسٹرار صاحب تھے، اس زمانے میں ڈپٹی رجسٹرار تھے. شبیر شاہ صاحب نے لکھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو اس زمانے میں شاید یونیورسٹی چھوڑ چکے تھے آپ. کہ یونیورسٹی کا مقصد یہ نہیں کہ کلرک بابو بنائے جائیں. انہوں نے لکھا تھا یونیورسٹیز کے جو طریقہ کار ہو رہے ہیں، جو کریکولم بنایا جا رہا ہے، جو سبجیکٹ بنائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ کلرک بابو بنائے جائیں گے، یہاں پہ تھنکر فلاسفر نہیں ہوں گے. تو جب تک ایک جامعہ میں تھنکر فلاسفر نہیں پیدا ہوں گے وہ جامعہ نہیں کہلائے گا. مجھے بڑا شوق ہوا کہ کون صاحب ہے، ان سے بات تو کریں. اس سے کچھ جانتا نہیں تھا. پھر ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی میں آپ کا آرٹیکل بڑا مجھے پسند ہے. وہ اس میں تھا لودھی صاحب کا جو جرنل ہے، گجرات ٹائمز میں تھا. تو ریئلی بڑا مجھے مزہ آیا پڑھنے کا. اس کے بعد آپ کمپیکٹ بھی آپ کا نکلتا ہے، اور کافی رسالے نکلتے ہیں، بہت اچھے رسالے. یہاں پہ اردو میں بھی بہت اچھے رسالے نکلتے ہیں. تو لیکن میرے خیال اس کے کچھ اخبار میرے خیال زیادہ ہیں، لیکن جرنلز جو ہے اچھے ہیں، بہت کم اچھے ہیں. لٹریری بھی ہیں اور سائنٹیفک بھی ہیں، دونوں چل رہے ہیں. تو گجرات کی ویسے ایک خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بھی زیادہ ہیں، یہاں پہ کالجز بھی زیادہ ہیں کمپیئر ٹو ادر سٹیز میں. تو یہ کوئی خاص اس مٹی کی بات ہے، جس لیے میں کہتا ہوں وہ یاد ہے کہ سر سید احمد خان نے کہا تھا خطہ یونان کے کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ہوگی. لیکن یہ کہ وہی ہم نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک آرگنائزیشن بنی چھوٹی سی، اس کا نام ہے تھاپ، ٹرسٹ فار ہیومینٹیز آرٹس. یہ ساجدہ ونڈل اور پرویز ونڈل نے بنائی، اپنے ریسورسز سے بنائی. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اسمال سٹیز آف پاکستان.
تو گجرات کی پریزنٹیشن تھی، ساتھ وزیر آباد کی بھی ہوگی، شاہ صاحب نے بھی وہاں پہ، شبیر حسین شاہ صاحب نے پریزنٹیشن گجرات کے بارے میں دی، اور رحمان صاحب جو تھے ڈاکٹر عبدالرحمان، انہوں نے بھی گجرات کی آرکیٹیکچر کے بارے میں بات کی۔ ایک انالیسس شاہ صاحب کا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لکھ کے کسی اخبار میں بھیجیں، کیونکہ یہاں کتنی پارٹیاں، کتنے گروپس یہاں پر آئے اور کیا کس طرح سے پاکستان گجرات کی پالیٹکس کا نقشہ بدلا اور کیسے بدلتے رہے۔ کہ جو ڈیولپمنٹ وہ کہتے ہیں گجرات یونیورسٹی کے یہاں پہ ہوئی ہے، اس کی ایک نئی پارٹی بن گئی، ایک نیا گروپ بن رہا ہے، ایک نیا کلچر ایمرج ہو رہا ہے۔ وہ کلچر یہ ہے کہ کلچر آف ٹالرنس آف آل پارٹیز۔ یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، کیمپس میں 12,000 لڑکے لڑکیاں آتی ہیں، کوئی بڑا پولیٹیکل پارٹی، کوئی بڑی گروپ نہیں بن سکا، ہر ایک نے ایکسیپٹ کر لیا ٹالرنس کی، دوسرے کو مل کے کام کرتے۔ چلو ہم نے اب وہ بات جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان گجرات کی پالیٹکس میں اس یونیورسٹی نے ایک پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے کہ یہاں پہ فرقہ بندی ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہے، اس کیمپس میں نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی آبادی میں روز نہ کوئی جھگڑا ہونا معمولی بات نہیں تھی، بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہاں پہ ابھی تک نہیں ہوا۔ شکر ہے کہ اس یونیورسٹی میں کیمپس میں ابھی تک ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں یہ نہیں کہا کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہونا چاہیے، میں تو سمجھتا ہوں ہونی چاہیے۔ ہم پروڈکٹ آف پولیٹیکل ایکٹیویٹی 60s کی پالیٹکس میں حصہ لیا کرتے تھے ہم لوگ کراچی میں، لیکن کنسٹرکٹیو پالیٹکس ہو رہی ہے یہاں پہ، جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، سیمینارز، کانفرنسز، میوزک پروگرامز، اس کی وجہ سے لوگ انوالو ہو گئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لیٹس بلڈ دس یونیورسٹی، بلڈ دس کیمپس، بلڈ دس جامعہ۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ایک یونیک کردار جو ہے یہاں کی سیاست میں آگے جا کر بہت پازیٹیو رول پلے۔ یہ شبیر شاہ صاحب کا کنکلوژن تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس میں مجھے کچھ بات نظر آ رہی ہے کہ صحیح ہے، لیکن ایک میں کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے کہا کہ ریسرچ کریں۔ اگر آپ کہیں کمیشن کرنا چاہتے ہیں تو ہم ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے آپ کے ڈیلیز ہیں، آپ کے جو جرنلز ہیں، اس کی کیا ریڈرشپ ہے، لوگوں کی کیا تاثرات ہیں، لوگ کیا سمجھتے ہیں، کہاں سے کیا انفارمیشن لیتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ٹاپک ہے ڈاکٹر زاہد مسعود زاہد صاحب کے لیے کہ جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا اچھا ہم سروے آپ کو کر کے دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم بزنس مین چاہتے ہیں بزنس کا اس طرح کر کے دیں، ہمارا کام یہی ہے کہ ریسرچ کریں، ڈیٹا جمع کریں اور سب کو شیئر کریں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ اس یونیورسٹی کے کیمپس کے ارد گرد ہم نے سروے کیا، ڈیٹا جمع کیا ہوا 100,000 لوگوں کا ہے، 38 گاؤں ہیں، اس کو ہم نے سروے کیا، ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں کئی فیکٹس میں نے کہا نا، آئی اوپننگ میں نے بتایا تھا آپ کیسے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ٹوائلٹ فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن 80% کے پاس موبائل فونز ہیں، بہت سے گھروں کے پاس ڈرینیج سسٹم نہیں ہے۔ ایسے فیکٹس ہیں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جاننے چاہیے، اور لوکل گورنمنٹ لوکل کمیونٹی کے ساتھ بغیر کنیکشن کیے ہوئے کوئی ادارہ، کوئی جامعہ میری سمجھتا ہے کو صحیح رول پلے کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بڑی خوشی قسمتی کہ ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی ہے، اس کو ہم استعمال کریں گے۔ اور باتیں تو بہت سی کرنی، لیکن آپ کو ہم نے چائے بھی پلانی، چائے ٹھنڈی ہو رہی، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا انٹریکشن بڑا اچھا رہا اور مجھے بہت لرننگ کا موقع ملا، خاص کر جو میرا سیشن میں اٹینڈ کیا تھا۔ اور انشاءاللہ آئندہ ہم ضرور کنٹینیو کریں گے، اور آپ سے مشورہ کرنے کے بعد پریس کلب سے کس قسم کے موضوعات پہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہاں چاہیں وہاں بھی کر سکتے ہیں، ایسی بات اگر آپ چاہیں وہاں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں میں نے اس لیے کیا تھا کہ تھوڑا کمفرٹیبل زیادہ ہوگا، جگہ بڑی ہے اور موسم کیونکہ بہت گرم تھا، تو جب کہیں انٹریکشن ہوگا جہاں وہاں کر لیں گے، کسی اور شہر میں بھی، اور شہر میں لالا موسیٰ میں بھی کر سکتے ہیں، کھاریوں میں بھی کر سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ کرنا چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ انٹریکشن کریں، انفارمیشن کو شیئر کریں، اور آپ کے تجربات کو ہم ہمارے ڈیٹا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم ایک پازیٹیو رول ہماری کمیونٹی میں پریزنٹ کر سکیں۔ اور بہت بہت شکریہ، اور میں سارے آپ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے۔ بہت شکریہ سر۔ اب ہم آخری مرحلے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین جناب وجاہت مسعود صاحب سے، اور ان کی ہمراہی کریں گے میاں عمران مسعود صاحب کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لا جائیں تاکہ ہم سرٹیفکیٹس تقسیم کی کارروائی جو ہے وہ شروع کریں۔ صدر پریس کلب جناب وسیم اشرف بٹ سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ جائیں۔ ساتھیوں، میں نے میرے پاس جو لسٹ ہے وہ بنیادی طور پر آپ کی فرسٹ ڈے اٹینڈنس لسٹ ہے، اور ترتیب میں نے آپ کے کسی شاعروں کی طرح، چونکہ نازک مزاج ہوتے ہیں صحافی،
تو اس لیے پیش کی معذرت کہ ترتیب میں نے ایسے نہیں رکھی، صرف جو آپ کی اٹینڈنس لسٹ ہے اس میں ایک تبدیلی کی ہے کہ بشارت لودھی صاحب کو ایف ایم کے پروگرام کے لیے جلدی نکلنا ہے، تو آپ کی اجازت سے وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں انہیں روکا ہے کہ آپ کو فارغ کروائیں گے، ورنہ وہ پہلے جا رہے تھے. تو سب سے پہلے جناب بشارت لودھی صاحب. جناب شاہد اقبال. ذوالفقار علی. جاوید اختر بٹ. عرفان حفیظ. انجم شہزاد. فرحان مرزا. فرحان مرزا. عاصم رضا سید. طارق بشیر. طارق بشیر. شعیب سرور. سہیب سرور. محمد احسان چھینا. مقبول الہی بٹ. زاہد محمود. مرزا محمد یونس. راہیل رؤف. عمران حفیظ. عمران حفیظ. سجاد حیدر ناز. حماد احمد. حماد احمد. سلیمان شوکت. سلیمان شوکت. وحید اختر سنائی. محمد یاسین. وقاص احسان. نوازش علی نوازش. محمود اختر. محمود اختر. ظہیر مرزا.
قمر اجاز شاہ، محمد سجیل خان، عامر چودھری، تجمل منیر، شاہد رسول، لیاقت علی قادری، انور حسین بھٹی، امجد فاروق، مجاہد، عزیز الرحمان مجاہد، خاقان مغل، پرویز اقبال، محترم افتخار بھٹا، حسام الدین کرامت، ظہیر عباس ملک، شاہ جی کیمرہ کس نے پھڑا دیا پھر، انوار الحق سید، شفقت محمود ایوان، عادل شہزاد، ہیں؟ عظمت حسین، عارف علی عارف، محبوب عالم، رانا نذیر، محمد ریاض، رزاق احمد غفاری، راشد منصور،
راجہ محمد عمر، احسان اللہ اعظم، فیض احمد ہاشمی، محمد خان، مدثر احمد۔ ساتھیوں، ہم نے پہلے روز اعلان کیا تھا کہ جو لوگ تینوں روز پارٹیسپیٹ کریں گے انہی کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ ہم نے اس رول کو ریلیکس کیا، جس روز جس نے آمد چہرہ دکھایا ہم نے اس پر سرٹیفکیٹ وار دیا ہے۔ میں چاہوں گا کچھ لوگ سرٹیفکیٹس کو وقار بخشنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 2 ایکسپیرینس جرنلسٹ گجرات کے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید اس تربیتی ورکشاپ کے سامنے وہ خود ایک ماسٹر ٹرینر ہوتے۔ میں دعوت دوں گا جناب محمد یونس ساکی کو۔ خرم بٹ، عرفان جعفری، محترم وسیم اشرف بٹ، ایک اور چھوٹا سا اعلان کہ نیوز الرٹ ایجنسی کی جانب سے گجرات پلس کپ کے صحافیوں کے لیے تربیتی ورکشاپ کے انعقاد اور شاندار انتظامات کروانے پر خصوصی طور پر 3 شیلڈز دی جا رہی ہیں۔ شیلڈز دینے کے لیے میں دعوت دوں گا کہ وہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جوائن کریں۔ چیف ایگزیکٹو نیوز الرٹ ایجنسی فرحان مرزا اور چیف ایڈیٹر نیوز الرٹ ایجنسی آسم رضا سید، یہ ان کی ایجنسی کی طرف سے منتظمین کے لیے یہ شیلڈز ہیں، اور یہ پہلی شیلڈ دینا چاہتے ہیں وائس چانسلر یونیورسٹی آف گجرات جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نظام الدین کو۔ دوسری شیلڈ ہے صدر پریس کلب جناب محترم وسیم اشرف بٹ کے لیے۔ یہ نیوز الرٹ ایجنسی کی جانب سے شیلڈز ہیں، اور اگر ان کی کوئی خدمات ہیں جن کو یہ شیلڈ دی جا رہی ہیں تو آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ آپ بھی ان کو اس شیلڈ میں شامل ہیں۔ اور میں شکر گزار ہوں نیوز الرٹ ایجنسی کا کہ اگلا نام انہوں نے منتظمین میں میرا رکھا ہے۔ میں خود یہ ایک اور جرنلسٹ تشریف فرما ہے شاہد جاوید صاحب، معذرت سے ان کا نام اناؤنس نہیں ہوا، وہ بھی اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ شاہد جاوید۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین، آپ کی
آمد اور آپ کی آمد نے ہی اس ورکشاپ کو کامیاب بنایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پریس کلب کے تمام وہ ممبران جنہوں نے بھرپور شرکت کی ان سب کے لیے بھرپور کلیپنگ کیجیے کہ آپ کے بنا یہ ورکشاپ ممکن نہیں تھی. اس کی کامیابی کا سارا کریڈٹ پریس کلب کے ممبران کو جاتا ہے جنہوں نے اس کو خوبصورتی بخشی ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. چائے آپ کی منتظر ہے. زندگی رہی. پھر ملیں گے. بہت شکریہ.